बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाक के माबैन दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं और इस बात की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफज किया जा सकता है। 4 नाम भी ज़ेर गौर हैं। अगर गवर्नर राज लगता है तो इस वक्त मौजूदा गवर्नर है फैसल करीम कुंडी, वो सूबे की निज़ाम को संभाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मीर हैदर होती जो है उनका नाम भी ज़ेर गौर है। परवेज़ खटक साहब और आफ्ताब शेरपाओ के नामों पर भी गौर किया जा रहा है और अगर इन नामों पर इत्तेफाक नहीं होता तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी के नाम भी जो है वो ज़ेर गौर हैं। इस वक्त चूँकि मामलात खासे बिगड़े हुए हैं, PTI को इस बात का गिला है कि इमरान खान साहब जो पार्टी के बानी चेयरमैन हैं उनके साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन का इंडियन TV को दिया गया इंटरव्यू भी अब खासी कशीदगी का बायस बना हुआ है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस वक्त एक बड़ा फ़ैसला दिया है जिस पर भी बहस की जा रही है कि तलाक जो है वो किस तरह नाफज होगी और तलाक क्या 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा देने से यक वक्त इसका नफाज हो जाएगा या 90 डेज़ तक इंतज़ार किया जाएगा और तलाक जो है वो मौसर नहीं होगी। इस पर भी इख्तिलाफ राय पाया जाता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोग ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला कि तलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल नहीं होती, उसका इतलाक़ नहीं होता, ये गैर शरई है। इस पर उलमा की भी अपनी राय है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में तज़किरा होगा उस सहाफ़ी का, उस जो है मर्द हुर्रियत का जिसने अपने कलम के ज़रिए कई लोगों की ज़िंदगी बदलने में अपना किरदार अदा किया। बहुत खूबसूरत लिखते थे, मुल्क के बहुत बड़े सहाफ़ी थे, बहुत बड़े कालम निगार थे जनाब अब्दुल कादिर हसन। आज से 5 साल कबल वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले, उनका भी तज़किरा होगा। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि मैंने किया बात की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के हवाले से, मेरे साथ मौजूद है राना इंतज़ार हुसैन साहब, मुल्क के सीनियर कानूनदान हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। जबकि डॉक्टर वकास जाफ़र साहब मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और मेंबर इस्लामी नज़ाती कौंसल जनाब अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू होंगे। वकास जाफ़र साहब ये बताइएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया, ये एक लिहाज से MFLO जो 1961 का आर्डीनेंस है उसकी तशरीह कहा जा सकता है कि वाज़ेह कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि तलाक अगर किसी फ़र्द ने दी तो उसके जो मौसर होने के जो है दिन है वो 90 डेज़ के बाद ही मौसर होगी। फौरी तलाक देने से खा नोटिस हो, खा ज़ुबानी हो, खा 3 दफ़ा कह दिया जाए, वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ज़ुबानी बात कही गई है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी जो है कहा है कि जो आपने सबसे पहले नोटिस भेजना है यूनियन कौंसिल के थ्रू, यानी ज़ुबानी तलाक जो है वो तलाक नाफिजुल अमल नहीं होगी। पहले आप नोटिस भेजेंगे और फिर 90 डेज़ का आप वो पीरियड गुजरेगा और 90 डेज़ के बाद जाके वो तलाक मौसर होगी, जो कि किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक जो है वो शरीयत के मुताबिक नहीं है। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम का वाज़ेह फरमान मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलाक एक ऐसा मामला है कि आपने ज़ुबानी दे दी, लिख कर दे दी, मजाक में दे दी, जिस तरह भी आपने दे दी, ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप मर्द जो है उसको इस्तेमाल करता है तो वो फौरी नाफिजुल अमल होती है। अब इसी चीज़ पे इतराज़ है कि जो ये 90 डेज़ का जो ग्रेस डेज़ दिए गए हैं और उसमें तलाक को नाफिजुल अमल नहीं माना जा रहा, ये ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको 1400 सालों के अंदर कोई ऐसी आपको किसी भी इमाम की किसी भी फ़िक़्ह के अंदर इसकी चीज़ नहीं मिलती। हाँ, ये मिसालें हमें मुख्तलिफ़ ममालिक में आजकल मिलती हैं। मिसाल के तौर पे मिस्र है, उर्दन है, शाम है, जिसके अंदर तलाक को एक लीगल प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है और इसी तरह की। लेकिन क्या ये बेहतर अमल नहीं है जैसे कि कहा गया कि इद्दत जो है वो अपने खावंद के घर में औरत पूरी करेगी? इसमें तो कुछ दौरान कम से कम तफ़हीम का रास्ता है, फ़ाहम तफ़हीम का रास्ता है, उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, सुलह हो सकती है। देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक भी और तमाम आइमा भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर एक शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है और तलाक देने के बाद वो अपनी इद्दत जो है वो औरत वो शौहर के घर में ही गुजारेगी और शौहर की इद्दत गुजारने का मकसद भी यही है कि जो जान बैन के दरमियान या दोनों ससुराल और मैके के दरमियान वो लोग जो है वो बीच में इन्वॉल्व हों और वो जो मामलात हैं वो तय हो सके ताकि रुजू हो सके। इसलिए इद्दत गुजारने का हुक्म यही है कि उसका नानो नफ़का जो है इद्दत के दौरान वो शोहर के ज़िम्मे
وہی اس کو دے گا اور وہ اسی کے گھر میں گزارے گی. اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. بات صرف اس بات پہ اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ جو 90 ڈیز کے بعد مؤثر ہونے والی بات ہے یہ بات بالکل غلط ہے. یعنی اس کا شریعت کے اندر کوئی آپ کو جواز نہیں ملتا کہ جب آپ ایک شوہر جو ہے یا ہمارے ہاں کیونکہ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر عورت کو شوہر وقت نکاح جو ہے وہ شرائط کے اندر یہ کہ وہ اپنا طلاق کے حق جو ہے وہ تفویض کر دیتا ہے تو اس کے بعد عورت بھی مرد کو جو ہے وہ طلاق دے سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب آپ نے یہ جیسی عورت طلاق دے گی تو وہ اسی وقت نافذ العمل ہوگی, ایسی جب شوہر طلاق دے گا اپنی بیوی کو وہ اسی وقت نافذ العمل ہوگی. طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے, اگر وہ ایک طلاق دے گی تو رجوع کر سکتی ہے. رانا صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, لیکن ذرا میں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا لے لوں موقف, اس کے بعد قانونی نقطہ نظر جو آپ کے سامنے رکھیں گے. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اب تو یہی نافذ العمل ہوگا, اس لحاظ سے کیا آپ کو اختلاف اس میں کیا نظر آتا ہے؟ اسلام تو اس بات کی جو ہے وہ تبلیغ بھی کرتا ہے, اس بات کو پسند بھی کرتا ہے کہ اگر کہیں اختلاف ہوتا ہے تو واپسی کے امکانات, صلح کے امکانات موجود اگر ہوں تو اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اصول ہے, فرمان ہے, تعلیم ہے کہ وصلو خیر, کہ صلح کے اندر ہی بھلائی اور خیر ہے, اور خاص طور پہ فریق زوجین میں باہمی کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو اس کے درمیان اصلاح کرانا. اللہ پاک نے اس کے بارے میں مکمل تفصیلات خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, کہ میری شریعت میں بوقت ضرورت طلاق کی اگرچہ گنجائش موجود ہے, یہ جائز ہے, مگر جائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. تو اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ پہلی طلاق دینے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے یہ رجی طلاق ہے, یعنی رجوع ہو سکتا ہے, صلح ہو سکتی ہے. دوسری طلاق کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ رجی طلاق ہے, رجوع ہو سکتا ہے, صلح ہو سکتی ہے. یعنی صلح کی اتنی اہمیت ہے, اتنی اس کی ضرورت ہے کہ گھر تباہ ہونے سے بچ جائیں, آنے والی جو ہماری نسل ہے, بچے وہ بالکل برباد ہوتے ہیں بعض اوقات جب گھر منتشر ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, اس میں جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہی تعلیم دی ہے کہ آپ جب اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں بوقت ضرورت ایک طلاق دیں, اس کے بعد انتظار کریں, آپ صبر کریں. اور دوسری طلاق کا جو مطلب ہوتا ہے نا جی, یہ بھی ہمارے ایک عجیب تصور ہے کہ دوسری طلاق پھر دینے سے, نہیں ایسا نہیں ہوتا. وہ دوسری طلاق کا تو استحقاق ہی مرد کے پاس تب آتا ہے جب وہ پہلی طلاق دینے کے بعد صلح کرتا ہے, اور دوسری طلاق کے بعد تیسری طلاق دینے کا استحقاق اس کے پاس تب آتا ہے جب وہ صلح کرتا ہے. یعنی پہلی طلاق کے بعد دوسری طلاق تب دی جاتی ہے جب وہ کر کے اپنا گھر بساتے ہیں, دوبارہ اپنا آگے جوڑ لیتے ہیں. یہاں تو لیکن برکیف ان ساری چیزوں کے باوجود ابھی جو ہماری عدالت عالیہ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے کہ کم از کم اس جو روک تھام کی جائے, یہ جو گھر تباہ ہو رہے ہیں, خاندانی سسٹم ہمارا کمزور ہو رہا ہے, اس کے لیے انہوں نے ایک مزاحمت کی ایک شکل اختیار کی. میں سمجھتا ہوں اس کی ہمیں تائید کرنی چاہیے, اس کی تحسین کرنی چاہیے, تاکہ ہمارے بہت سارے بچے جو اس وقت سچی بات یہ والدین کی اس طرح کی لڑائیوں کی وجہ سے, ان کے گھر ٹوٹنے کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں, ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے. تو میں سچی بات ایک طالب علم کی حیثیت سے اس فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم ایک بند باندھا ہے, ایک رکاوٹ ڈالی ہے کہ ایک ہی بندہ ایک ہی وقت بیٹھ کر وہ 3 طلاقیں جاری کر دے. جناب ایسے نہیں ہوتا. جس طرح اب دیکھیں نا, ایک انسان نماز فجر کے لیے بیدار ہو کر وہ 5 اذانیں کہہ دے, ایک اذان, دوسری اذان, تیسری اذان, چوتھی, 5ویں, اس سے پوچھا جائے جناب یہ آپ نے فجر کے ٹائم پہ یہ 5 اذانیں کیوں کہہ دی؟ وہ کہہ کہ جناب میں بڑا مصروف تھا اس لیے میں نے وہ 5 اذانیں ایک ہی بار کہہ دیا, میں 5 نمازیں کٹھی پڑھ لوں گا. تو وہ نمازیں نہیں ہوتی, ان کے وہ اذانیں نہیں شمار ہوں گی, ان کے جب تک اوقات جو ہیں ان کو ہم ملوث نہیں رکھیں گے. اب جو طلاقیں 3 دینے کا یہ اللہ پاک نے ہمیں نظام الاوقات دیا ہے نا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اس ضمن میں بھی موجود ہیں. حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا واقعہ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں کس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ شریعت کے مطمع نظر یہی ہے کہ گھر ٹوٹنے سے بچائے جائیں. اگر طلاق ایک ہو بھی گئی ہے تو صلح کی گنجائش موجود ہوتی ہے, رجوع کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اگر وہ عدت کے دوران خاوند بیوی دونوں آپس میں صلح کر لیں تو انہیں بغیر کسی نکاح جدید کے
وہ صلح کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خاصہ وہ عدت کے دوران رجوع نہیں کر پاتے تو اس کے بعد وقت گزر جاتا ہے، سال 2-3 سال، ایک طلاق ہونے کے باوجود یا 2 طلاق ہونے کے باوجود، تب بھی ان کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ نکاح جدید آپس میں کر کے وہ صلح کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو پھر قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دوبارہ اسی خاتون کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جس سے اس نے طلاق دی ہو؟ اگر پہلی طلاق ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے، اس کے بعد عدت گزر بھی چکی ہو نا، تو تب بھی وہ خامد اور بیوی آپس میں صلح کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، تو یہ پوری امت مسلمہ کے نزدیک اتفاق اس بات پر کہ ان کا آپس میں براہ راست نکاح کر دیا جائے گا، اور اس نکاح جدید کے ذریعے اپنا گھر دوبارہ بسا سکتے ہیں۔ لیکن اگر خود اس میں جو پہلے طلاقیں ہو چکی ہیں وہ گنتی میں مؤثر ہوں گی، جب خدا نہ خاصہ کبھی دوبارہ اس نے نکاح جدید کے باوجود تیسری طلاق دی تو تیسری طلاق شمار ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب نکاح جدید ہوا تو ایک نئے سرے سے پہلی اور دوسری طلاق کا پھر حق نیا اس کے پاس آ گیا، نہیں۔ ٹھیک ہے، اور جی ہاں، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف۔ رانا صاحب، اب شرعی نقطہ نگاہ سے تو علماء کی رائے موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد قانونی طور پہ اب یہی اطلاق ہوگا کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نیا نہیں دیا، سیکشن 7 ہمارے موجود ہے آلریڈی فیملی آرڈیننس 1961 میں۔ اس سے پہلے ہمارے پیرنٹس کی بھی شادیاں ہوئیں تو کوئی نکاح نامہ نہیں ہوتا تھا، یہ ایوب دور میں لاز بنائے گئے، کوئی طلاق کے سرٹیفکیٹ کا تصور نہیں تھا یا چیزیں نہیں تھیں، اس سے پہلے بھی اسلامک روایات کے مطابق چیزیں چل رہی تھیں۔ 1961 میں یہ ایوب لاز ہے فیملی لاز میں، جس میں طلاق والا ہے، نکاح نامہ آیا، دادے کو پوتے کا حصے والا آیا، جو کچھ چیزیں آج تک ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پائے 65 سال گزرنے کے باوجود کہ اسلامک اور ان اسلامک ہے کیا ہے۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بالکل نیا نہیں ہے۔ جب بھی طلاق دے گا، سیکشن 7 ہے کیا ہے وہ میں بتا دوں، جب شوہر نوٹس دے گا طلاق کا جی تو اس کی کاپی بھیجے گا یونین کاؤنسل کے چیئرمین، یہ ورڈ شوہر لکھا گیا ہے، ہسبینڈ یہاں۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ وہ کمیشن تشکیل دے گا پھر سر، وہ آربیٹریشن کاؤنسل بنائے گا۔ میں آپ کو وہ ورڈز بتا رہا ہوں جو وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، پریکٹیکلی جو حالات ہیں وہ تھوڑے مختلف ہو گئے ہوئے ہیں۔ آربیٹریشن کاؤنسل بنائے گا، نوٹس وائف کو کرنا ضروری ہے، اگر نوٹس نہیں کریں گے تو 90 دن بھی افیکٹ نہیں ہوتے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد آربیٹریشن کاؤنسل کوشش کرے گی کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، ٹھیک۔ اگر صلح نہیں ہوتی تو ڈائیورس سرٹیفکیٹ 90 ڈیز کے بعد جاری ہوگا۔ یہ 1961 کا قانون ہے، سپریم کورٹ نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ سپریم کورٹ بھی قانون نہیں بدل سکتی، الیبوریٹ کر سکتی ہے، بالکل ٹھیک۔ ہاں، ایک جو نئی چیز ہوئی وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا گیا ہے ہسبینڈ۔ جب اب جس طرح علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وائف کو بھی ہم یہ حق جو ہے تفویض کر دیتے ہیں طلاق کا، اب یہ جو سپریم کورٹ کے سامنے کیس گیا تو وہ وائف کی طرف سے طلاق کا تھا، بالکل ٹھیک۔ اب کیونکہ اس میں الیبوریشن نہیں ہے اس چیز کی، اس سیکشن میں جب وائف بھی طلاق کا نوٹس دے گی تو سیم پروسیجر آپٹ ہوگا، نوٹس دے گی یونین کونسل کے پاس، یونین کونسل کے پاس جائے گا، کیونکہ طلاق کے 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک طلاق ہسبینڈ جیسے دے دیتا ہے یا حق تفویض کہتا ہے، یا ہم پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو عدالت سے جا کے لڑکی خلا لیتی، ٹھیک۔ اب اس کیس میں یہ ہوا کہ خاتون کی طرف سے طلاق دی گئی، اس کا پروسیجر بھی وہی کمپلیٹ ہونا ہے۔ اس نے 90 ڈیز سے پہلے اگر وہ نوٹس جو ہے طلاق کا وہ وڈرا کر لیا تو پروسیڈنگز ختم ہو گئی۔ یہ میں قانونی بات کروں کیونکہ الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، بالکل ٹھیک۔ کوئی بھی ایسا قانون میں خود مانتا ہوں یہ قانون بیان اسلامک ہے، جو میرا اپنا ناقص نالج ہے، باقی علامہ صاحبان زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا پرائم کنسرن اسلام ہے، اس کے بعد قوانین ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مگر قوانین کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آج کل ہمیں طلاق کون کس کے نکاح میں ہے، نادرہ کا ریکارڈ ہے، پاسپورٹ کا ریکارڈ ہے، بچوں کے بے فارم ہے، اس کے لیے بھی چیزوں کو جو ڈاکومنٹیشن کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں، آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، ان چیزوں کے لیے۔ اب اگر خاتون بھی طلاق دیتی ہے تو اس کی کاپی بھی ایک جائے گی، اسی طرح آربیٹریشن کاؤنسل قائم ہوگی، 90 ڈیز میں اگر صلح ہوتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو وہ چیزیں۔ اب اس کا مقصد یہی تھا، جس طرح ابھی علامہ ضیاء صاحب فرما رہے تھے
کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر جذباتی طور پہ یا وقتی طور پہ آپ نے کوئی طلاق دے دی ہے تو اس چیز کو اب اس میں جو زبانی والا ایشو ہے وہ بھی ایک میٹر ہے. اب وہ زبانی والا کیونکہ ڈاکومنٹیشن میں قانون میں نہیں ہے. لیکن رانا صاحب جب آپ ایک آئین اور قانون کے تحت ایک ملک بسا لیتے ہیں پھر آپ کو ان لاز کا احترام تو کرنا پڑے گا. میں کب کہہ رہا ہوں اگر پاکستانی قانون کے مطابق میں ایز لائر بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ میں نے آپ کو پاکستان کا قانون بتانا ہے. نوٹس دینا ہی ہے کو نوٹس دینا ہی ہے. اگر اس کے بعد اگر سیکشن 7 کی کسی بھی شک کی آپ نے وائلیشن کی ہے تو 90 ڈیز کے بعد بھی طلاق نہیں ہوگی. اوکے ٹھیک. اگر ایسا کر بھی دیا جائے تو اسے عدالت جا کے ہم چیلنج کر سکتے. ٹھیک ہے ہم ایک بریک لے لیں تفصیل پہ اس پہ بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. اور ہم ایک بار پھر خوش آمدید ڈاکٹر وقاص صاحب جیسے کہ بھی رانا صاحب نے بھی بتایا اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے بھی کہا کہ اصل مقصد جو ہے وہ صلح کا اسلام نے ترجیح دی صلح کو. وہ شاید ایک قوانین بھی اس لیے جو ہے ان کو الیبوریٹ کیا جاتا ہے کہ موقع ملے کسی فرد کو جذباتی ماحول میں اگر آ کے کہہ دے. زبانی طلاق کا تصور تو پھر ختم ہو گیا اس فیصلے کے بعد. دیکھیں شاہ صاحب تو میرے ویسے قابل احترام ہے, میں ان سے ویسے تو کبھی بھی اختلاف نہیں کرتا, اور جیسے رانا صاحب نے بھی اپنی جو ہے وہ قانونی جو اوپینین ہے وہ دے دی ہے. لیکن میں اب دیکھیے شریعت کا اصول کیا ہے, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھ لیجیے. دیکھیے شریعت کہتی ہے, یہ شاہ صاحب نے بھی بات کی ہی ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق کی 3 قسمیں. ایک طلاق رجعی ہے, وہ آپ ایک طلاق دینے کے بعد بھی رجوع آپ نے کر لیا عدت کے دوران تو آپ کے پاس دوسرا آپشن موجود ہے. پھر آپ کوئی شخص دوسری مرتبہ طلاق دے دیتا ہے, اس کے بعد پھر بھی آپشن موجود ہے رجوع کرنے کا. اب ایک وہ ہے جو طلاق رجعی ہے کہ ایک شخص نے طلاق دی, طلاق دینے کے بعد وہ جو عدت کا پیریڈ ہے اس دوران اس نے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیا, معاملہ طے کر لیے. اب وہ ایک جو طلاق اس نے دی ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی, اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک, میں شریعت کی بات کر رہا ہوں, اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں, وہ ایک طلاق قائم رہے گی. اب وہ بندہ دوبارہ کسی موقع کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو 2 ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اگر وہ پھر ایک دفعہ دیتا ہے تو 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گی. اس طرح وہ پھر اب ایک وہ طلاق ہے جب عدت کا پیریڈ گزر جائے گا, 3 حیض گزرنے کے بعد عدت کا پیریڈ جب گزر جائے گا تو وہ جو طلاق ہے وہ طلاق بائنہ میں کنورٹ ہو جائے گی. اب اس میں وہ شوہر جو بیوی ہے اس کی سابقہ بیوی, وہ چاہے تو وہ اپنے پہلے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے یا کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے. یعنی اگر ایک شوہر نے اپنے جیسے کہ ابھی ہمارے ایک جو ہے ورکر ہیں وہ کام کرتے ہیں ہمارے بھی, میرے وہ کان میں کہہ رہے ہیں جس سوال پوچھیں کہ میری بیوی نے عدت میرے گھر میں پوری نہیں کی, وہ چلی گئی, کوئی بات 2 سال اس بات کو ہو گیا, میں رجوع کرنا چاہتا ہوں. جی رجوع نہیں ہوگا, اب طلاق کی نکاح ثانی ہوگا. جب شوہر درمیان میں حلالہ باز لوگ گھسیٹ دیتے ہیں. نہیں, میں ایک طلاق کی بات, ابھی 3 طلاقوں کی بات طرف نہیں جا رہا میں صرف ایک طلاق کی بات. ایک شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے, طلاق دینے کے بعد اس کے پاس ٹائم پیریڈ ہے جو ابھی اپنا رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ 90 ڈیز کے بعد شروع ہوگا. یہی بات کی جا رہی ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق کا نوٹس دے دے گا یا بیوی کو حق دیا ہوا ہے اور بیوی طلاق کا نوٹس دے دے گی تو وہ طلاق ہو جائے گی, وہ اسی وقت نافذ العمل ہوگی. اب اس کے بعد وہ عدت گزارے گی. عدت کے دوران اگر شوہر یا میاں بیوی کے درمیان پیچ اپ ہوتا ہے جو کہ شریعت چاہتی ہے تو وہ اس کے دوران رجوع کر لے, اور اگر یہ رجوع نہیں ہوتا تو اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد وہ بیوی آزاد ہے, وہ چاہے اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے کر لے, چاہے کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے کر لے. مجھے جو جس بات پہ اختلاف ہے, جو میں شاہ صاحب سے بھی اختلاف کروں گا, کہ جو 90 ڈیز کا گریس پیریڈ رکھا ہے اگر یہ اس کی تشریح کر دی گئی ہے, اس بات پہ اختلاف ہے. دیکھیں ایک شخص نے ایک بیوی نے یہ حلالہ کیا ہے, حلالے کی طرف دوبارہ بعد میں آتے, پہلے اس بات کو طے کر لے. ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی یا بیوی نے اپنے شوہر کو طلاق دی, بعد ازاں اب وہ طلاق ویلڈ ہو چکی ہے, نافذ العمل ہو چکی ہے, وہ ایک طلاق ہو چکی ہے. اب وہ عدت گزارے, عدت کے دوران اگر ان کا پیچ اپ ہوتا ہے, جنین کونسل کرنا چاہے, اس کے گھر والے کرنا چاہیں, کوئی گرد و نواح کے لوگ کرنا چاہیں وہ کر لیں. یہ جو بات ہے نا کہ 90 ڈیز گزریں گے اس کے بعد پھر وہ عدت گزارے گی, یہ والا جو معاملہ ہے نا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر عدت چونکہ جس وقت اس نے طلاق دی ہے وہ طلاق اس وقت ویلڈ ہو چکی ہے, اور یہی شریعت کہتی ہے. اور وہ جو اس کے پاس آپشن ہے رجوع کرنے کا وہ تو موجود ہے, نوٹس دینے کے بعد بھی موجود ہے, 90 ڈیز کے بعد بھی موجود ہے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بخاری صاحب پھر یہ زبانی طلاق کا تصور تو ختم ہو گیا نا کہ زبانی طلاق تو ہو نہیں سکتی,
جب آپ نے ایک آئلی قوانین کو مانا ہوا ہے، آپ ایک ریاست میں رہتے ہیں، آپ اس ریاست کے ساتھ وفاداری کا حلف بھی دیتے ہیں، تو آپ کو انہی قوانین کو تو ماننا پڑے گا پھر۔ بلا شبہ حلال و حرام کے جو معاملات ہیں ملک صاحب، ان میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ہمیشہ جو احتیاط کا دامن ہے نا، ہم نے وہ تھامنا، جو احتیاط والا پہلو ہوتا ہے ہم نے اس کو ترجیح دینا ہوتی ہے۔ یقیناً ہمارے قاضی معاملات میں، قانونی چیزوں میں بعض کو تواریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے ہمیں اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ جب خامد نے اپنی زبان سے طلاق دے دی، اور اگر اس کو لکھنے میں ہفتہ گزر گیا، 1 مہینہ بعد میں وہ کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے طلاق دے دی، بیوی نے وہ طلاق سن لی ہے، طلاق اس تک پہنچ گئی ہے، تو طلاق حلال و حرام کے لحاظ سے اسی دن وہ تاریخ جو وہ گنی جائے گی شرعی اعتبار سے۔ اب جو قانونی چیزیں ہیں وہ پوری کرنے کے لیے وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے قاضات کا، لیکن خامد بیوی کے معاملات میں حلال و حرام کا مسئلہ ہم نے وہ جو زبانی طلاق ہے نا، اس کو وہاں ضرور ہم نے اہمیت دینی ہے۔ لیکن زیادہ صاحب، بخاری صاحب، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس نے 3 طلاقیں بھی یک وقت کہہ دی ہیں تو وہ 1 طلاق تصور ہوگی، یعنی طلاق نہیں ہوگی۔ وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هِيَ تَطْرِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ آپ نے فرمایا جب آپ کو پتہ چلا نا کہ فلاں بندے نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی، تو آپ ناراض ہو کے کھڑے ہوئے، لال چہرہ، آپ کا چہرہ انور ہو گیا، اور آپ فرمایا اَيُّلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں ابھی تمہارے سامنے موجود ہوں، تشریف فرما ہوں، اور تم جناب میرے سامنے ہی اللہ کی کتاب سے کھیلا تم نے شروع کیا، ناراض ہو کے آپ نے یہ فرمایا۔ اور وہاں آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ 3 طلاق نہیں، یہ 1 طلاق ہے، جا کے رجوع کرو۔ آپ نے حکم دیا کہ جا کے رجوع کرو، یہ 1 طلاق کے بعد 3 کے بعد رجوع نہیں نہ ہو سکتا جی۔ جب بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، بالکل صحیح فرما رہے تھے، جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پوری امت مسلمہ کے نزدیک وہ اس کے بعد ان کی آپس میں صلح نہیں ہوتی نکاح کے ساتھ بھی، جب تک کسی اور خامد کے پاس جا کر وہ زندگی گزارنے کے لیے نکاح نہ کرے، وہ فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے، تو اس کے بعد پہلے خامد کے پاس وہ آ کے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں شرعی جو ہمارے طریقہ کار اس کے مطابق، لیکن جب 3 طلاقیں یک وقت دی گئی تو نبی پاک نے اس کو 1 شمار کیا ہے، آپ فرمائیں یہ 1 طلاق ہے۔ تو اس لیے ہم اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ کٹھی 3 طلاقیں دینے سے 1 طلاق واقع ہوتی ہے، وہ رجی طلاق شمار کی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان 3 طلاقیں بیک وقت دے رہا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ 1 طلاق اس کی شمار ہوگی شرعی اعتبار سے، اور یقیناً اگر آج عدالت نے اس کی پابندی کی ہے تو یہ اچھا اس نے کیا ہے۔ میں تو اس لحاظ سے اس کی تائید کر رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور گھر ٹوٹنے سے اور تباہ ہونے سے بچانے چاہیے۔ ہمارے جو بچے تربیت سے اور نگرانی سے اور پھر ناو نفقہ سے بیچارے اور کفالت سے محروم ہو جاتے ہیں، تعلیم و تربیت ان کی متاثر ہوتی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا تو اس کی توجہ کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ مسائل لے کر آتے ہیں، بچارے بعضوں کے غصے میں آ کر، ناراضگی میں آ کر یا کسی اور وجہ سے 3 طلاق کٹھی دے بیٹھتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ پھر خاندان، برادریاں، وہ لوگ جو دانشور ہوتے ہیں، کچھ صلح پسند ہوتے ہیں، وہ آ کر ان کو سمجھاتے ہیں، وہ اس کے بعد ان کی صلح کا راستہ نکلتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یقیناً ہمیں ان کے لیے راستہ یہ نکالنا ہوگا کہ آپس میں صلح صفائی کرائی جائے۔ رانا صاحب، پھر اختلاف کیا ہے؟ یعنی کوئی اتنا بڑا اختلاف تو نہیں ہے جو نظر آتا ہو؟ میں نے کب کہا کوئی اختلاف ہے، مگر ایک چیز جو ہے نا عوام کے لیے، جس طرح بھی علامہ ضیاء صاحب بھی فرما رہے تھے کہ لوگ آتے ہیں، سب سے بنیادی چیز ہمارے ملک میں ایک چیز بڑی غلط ہے کہ چیزیں واضح نہیں ہیں۔ اسلامک ہمارا اس وقت کچھ اور ہے، قانون کچھ اور ہے، ٹھیک؟ ان چیزوں کی جو کنفرنٹیشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ میں ایز لائر آپ کو کہہ رہا ہوں، زبانی طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ لڑکی کے پاس کیا پیپر ہے اگر وہ دوسرے نکاح میں جانا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے نکاح نامے میں لکھنا ہے جو نکاح خواہ ہیں۔ ان چیزوں کو اگر ہماری اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل کچھ اور کہتی ہے، سپریم کورٹ کچھ اور کہتی ہے، قانون کچھ اور کہتا ہے، اس وجہ سے یہ پروگرامز اور چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو بیسک چیزیں ان کو کلیئر ہونا چاہیے، یہ 100 کا نوٹ ہے، یہ 100 ہے، بالکل ٹھیک، اس پہ کوشچن نہیں ہونا چاہیے 105 ہے، ٹھیک؟ میں خود ایز اسٹوڈنٹ آف لا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، پارلیمنٹ تو سارا دن بحث کرتی ہے سیاست پہ، آپ ہمیں یہ حکم کریں، ہم آپ کو یہ ایک دن میں ساری چیزیں بنا کے دے دیتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ اس طرف توجہ تو آئے نا، جب توجہ آئے گی تو چیزیں ہو جائیں گی۔ اب ایک چیز ہم کلیئر کر دیتے ہیں جو لوگوں کو سب سے بڑا ایشو آتا ہے، علامہ صاحب، جو زبانی طلاق دے دی جاتی ہے اس کے بعد لڑکی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے بعد یونین کاؤنسل کی پروسیڈنگ نہیں شروع ہو سکتی جب تک کوئی تحریری چیز نہ ہو۔ نیچرل ہے نا،
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اگر آج جا کے لڑکی کہے کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، وہ کہے میری بیوی ہے، لڑکی کے پاس کیا پروف ہے؟ گواہ بھی آپ لے آئیں، کوئی ہر چیز کو ان بلیک اینڈ وائٹ لے کے آنا نا. آپ نے نادرہ کے آفس جانا ہے کہ میرا اس سے نام ہٹا کے والد کے نام کر دیں، آپ کیا کریں گے؟ سو جس لڑکی کو طلاق دی جا رہی ہے وہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے تحریری لکھ دو. وہ تحریری اکثر نہیں لکھ کے دیتے، پھر ہمیں کورٹ جانا پڑتا ہے اوکے خلا کے لیے. مگر اس میں پھر ایک چیز ہے، میں ضرور واضح کروں گا، اس میں یہ چیز ضرور لکھ دیں کہ اس دن اس نے مجھے طلاق دے دی تھی. ٹھیک، ہمارا سیکشن ہے 10(4). پہلے تو جو 1959 کے لاز تھے وہ مختلف تھے. اس میں تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا یہ اپنا لڑکی کے لیے طلاق لینا یا چیزیں کرنا. اب تو سمپل ہے کہ لڑکی کی اپنی سٹیٹمنٹ چاہیے، آئی نیڈ ڈائیورس، دیٹس آل. کوئی وٹنس نہیں چاہیے، کوئی کراس ایگزامینیشن نہیں چاہیے، اس پر سمپل طلاق ہو جاتی. ٹھیک، تو اس کے لیے پھر وہ یونین کاؤنسل کورٹ جانا پڑتا ہے، کورٹ سے ڈگری لینی پڑتی ہے، پھر کورٹ میں ایک نئے ایشوز آتے ہیں کہ نکاح نامہ دیں. اکثر لڑکیوں کے پاس نکاح نامہ بھی نہیں ہوتا. میں یہ ضرور کہوں گا جب پیرنٹس شادی کرتے ہیں تو 2-3 چیزیں کلیئر کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک، ایک تو جب شادی کرتے ہیں نکاح نامے کی کاپی لے لیں. ٹھیک، اس وقت شرم محسوس نہ کریں، یہ آج کل موبائل ہے اس کی تصویر کھینچ لیں. دوسرا، سامان جہیز جو آپ دے رہے ہیں اس کی لسٹ ساتھ لگوا لیں. بعد میں آپ پروف کرتے رہتے ہیں، یہ ہے ویروسٹی اس کی. جب اس کے ساتھ سامان جہیز کی لسٹ لگی ہوگی، مور لگی ہوگی یونین کاؤنسل کی، تو پھر پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیا گیا تھا آلریڈی آپ کے پاس یا نہیں دیا گیا تھا. بالکل ٹھیک، ان چیزوں کو کلیئر. پھر آپ کا مؤجر اور غیر مؤجر ہے وہ دے دیا گیا ہے نہیں دیا گیا، اس کو بھی لکھ لینا چاہیے. ٹھیک، آگے قانونی آبسٹرکشن سے بچنے کے لیے جب یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب اکثر لڑکیاں طلاق لینے آتی ہیں ہمارے لیگل پلیٹ فارم پہ، مگر ان کے پاس نکاح نامہ نہیں ہوتا. ٹھیک، اب اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ لیگل ڈاکومنٹیشن یا چیزیں جو ہیں پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہاں کا جو تھا نکاح خام اور نکاح کروا کے گیا اس وقت، کیونکہ خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ہم یہ چیزیں نہیں کرتے، مگر یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، زبانی طلاق کو جو میں قانونی پہلو پہ آنے لگا تھا، لڑکی کو پھر ہم خلا فائل کرتے ہیں. خلا کی جس دن تاریخ خلا کی ڈکری جاری ہوتی ہے اس سے پھر نویدن شروع ہوتا ہے، کیونکہ جج صاحب بھی آرڈر کرتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ اس کی کاپی چیئرمین یونین کاؤنسل کو بھیج دی جائے. ٹھیک، تو وہاں سے پھر زبانی طلاق، خلا، شوہر کی طرف سے نوٹس، بیوی کی طرف سے نوٹس، پورا ایک پروسیس جو 90 ڈیز کا ہے وہ کمپلیٹ ہونا ہے. اگر کسی بھی سٹیج پر ان میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب قانون میں ایسا بھی ہوا ہے کہ خلا کی ڈگری جاری ہوگی ہے، 2 سال آپ نے سرٹیفکیٹ نہیں لیا تو پروسیڈنگ شروع ہی نہیں ہوئی. تو قانون کی نظر میں اسلامک نہیں کہہ رہا، قانون کی نظر میں اس کو طلاق نہیں مانا جاتا پھر، کیونکہ جس دن سیکشن 7 کے انگریڈینٹس، ابھی جو آپ کوشچن بھی کر رہے تھے، سیکشن 7 کے جو انگریڈینٹس ہیں اس کا نوٹس بیوی کو جانا ہے، ہسبینڈ کو جانا ہے ان آئدر کیس. اس کے بعد آربیٹریشن کاؤنسل بننی ہے، وہاں پروسیڈنگ ہونی ہے. اگر کوئی بھی انگریڈینٹ مسنگ ہے تو سرٹیفکیٹ کو جو ہے 90 ڈیز کے بعد مؤثر ہوگا، ادروائز غیر مؤثر. رانا انتظار حسین صاحب، ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب، ضیاء اللہ بخاری صاحب، تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. موضوع بڑا تفصیل سے، بہت سے سوالات ایسے ہیں جو دل میں موجود رہتے ہیں. اس کے حوالے سے ٹائم کی قلت ہے، ہمیں بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے بات کریں گے، تذکرہ کریں گے اس مرد درویش اور اس شخص کی جو وقار، شرافت اور علم کی علامت تھا، عبدالقادر حسن مرحوم. ان کی آج برسی ہے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید اور تذکرہ ہوگا اپنے اس بزرگ کا، اپنے اس دوست کا جو محبتیں بانٹتے تھے. وقار، شرافت اور علم ان کا جو خزانہ تھا ان کے پاس. ان کی یادیں آج بھی روشنی بانٹتی ہیں. کالم نگاری کو انہوں نے ایک نیا رنگ دیا. اپنی بات جتنی سلیقے اور وزاداری سے وہ کہتے تھے، اس کی مثال پاکستانی صحافت میں کم ہی ملتی ہے. کھوڑا کے رہنے والے وادی سونس کیسر کے جناب عبدالقادر حسن مرحوم جو 5 سال پہلے آج ہم سے جدا ہوئے تھے 30 نومبر کو، ان کی یادیں آج بھی دلوں میں بسی ہیں. ان کی ملاقات جو ان سے ہوا کرتی تھی اس کی خوشبو آج بھی محسوس کی جاتی ہے. ان کے کالم پڑھ کے ہم نے بھی بہت سی رہنمائی حاصل کی. اور اسی پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے بزرگ عبدالقادر حسن مرحوم کے درینہ ساتھی اور ملک کے نامور صحافی اور تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب، آج 30 نومبر ہے. عبدالقادر حسن صاحب آج ہم سے جدا ہوئے تھے، آج سے 5 سال پہلے. آپ کی بڑی ان کے ساتھ رفاقت رہی.
ایک بڑا خلا محسوس ہوتا ہے، ان کے کالم، ان کی تحریریں ایک روشنی بکھیرتی تھی۔ ہاں جی، عبدالقادر حسن کالم نگار تھے، اور صرف کالم نگار نہیں تھے، جدید کالم نگاری کے بانی تھے۔ آج جس انداز کالم لکھے جا رہے ہیں روزنامہ اخبارات میں، اور جو اسلوب ہے اور جو ان کے موضوعات ہیں، یعنی ان کی یہ آپ سمجھیں کہ یہ جو جدید کالم نگاری ہے، اس کی بنیاد رکھنے والوں میں نمایاں تھے وہ۔ اس سے پہلے کالم زیادہ تر ادبی لکھے جاتے تھے، فقاہی لکھے جاتے تھے، یعنی سیاسی کالم اور ادبی رنگ میں اور بڑی ایک نفیس زبان میں لکھنا، یہ عبدالقادر حسن سے یہاں شروعات ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس کالم نگاری کو معراج تک پہنچایا، اور اس میں خبر بھی ہوتی تھی، تبصرہ بھی ہوتا تھا، اور ان کی زبان اور بیان جو تھی وہ بھی، اس کا چٹخارا بھی ہوتا تھا۔ اور حقیقت تو یہ ہے، اور وہ پھر چیف رپورٹر بھی تھے نوائے وقت کے، اور کالم نگار بھی تھے۔ تو یہ ایک لحاظ سے ان کا جو کالم ہے، ایک وہ اس کے اندر یعنی خبریں بھی ہوتی تھیں اور تبصرہ بھی ہوتا تھا۔ تو وہ اس کے بعد پھر کالم نگاری کا جو انداز تھا وہ اسی میں ڈھلتا چلا گیا، اور اس کے موضوعات جو ہیں وہ بھی بدلتے چلے گئے، اور اسلوب بھی بدلتا چلا گیا۔ اور وہ تو ایک عبدالقادر حسن جو تھے، اب جماعت اسلامی کے رکن تھے باقاعدہ، وہ ایک زمانے میں، اپنے زمانہ شباب میں، اور عربی جو تھی وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھی تھی۔ حضرت مولانا مسعود عالم ندوی جو ہے ان کے ساتھ کام کیا تھا، ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ افسوس لیل و نہار میں بھی کام کیا انہوں نے، اور اس میں پھر سبت حسن صاحب جو ہیں ان کے ساتھ موقع ملا ان کو، اور یہ بالکل ایک دوسرا نظریہ تھا۔ تو اس لحاظ سے ان میں بڑی وسعت تھی، وہ مختلف جو مکاتب فکر ہیں ان سے رابطہ ان کا رہتا تھا، وہ اپنی بات ان تک پہنچاتے تھے، اور ان تک ان کی بات پہنچتی تھی۔ تو ایک میں کیا اب کروں، پھر آپ دیکھیے جنرل ضیاء الحق کو ان کے کالم اتنے پسند آئے کہ انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ روزنامہ امروز کے چیف ایڈیٹر بن جائیں۔ تو پھر وہ روزنامہ امروز کے چیف ایڈیٹر بن گئے، اور پھر تو ان کی کالم نگاری جو ہے وہ ایک دوسرے رنگ میں ڈھل گئی۔ تو بہرحال جس احتیاط سے اور جس متانت سے اور جس شگفتگی سے اور جس سے انہوں نے کالم لکھا ہے، وہ اس کو ہم فالو تو کر رہے ہیں، لیکن ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تذکرہ ہو رہا تھا جناب عبدالقادر حسن مرحوم کا، جنہوں نے صحافت کے میدان میں ایک بڑی عمدہ طریقے سے اپنی پوری زندگی گزاری، وزاداری کی زندگی، اور قلم ان کے کردار کی خوشبو تھا۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ رات 10:02 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔